सुल्तान मंजिल में सफ़े मातम बिछी थी। बड़े से लॉन में बीचों बीच रखा मिराज सुल्तान का बेजान वजूद और उनके बिल्कुल करीब बैठी फूट फूट कर रोती हसीना। यूसुफ सुल्तान को बार बार गशी के दौरे पड़ते थे। महर भी औरतों के हजूम में बैठी बार बार अपनी नम आंखों को साफ करती थी। हसन जरा दूर मर्दों के साथ बैठा था। सोगवारान आकर शम्स के बाद उसको पुरसा देते थे। उसके आंसू बह रहे थे जिन्हें वो बार बार अपनी आस्तीन से रगड़ता था। उमर को दरवाजे के बाहर ही रोक लिया गया था। वो बेबसी और गुस्से के मारे चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। औरतों के हजूम में एक से आंखों वाली लड़की भी थी। उसकी आंखें अब भी खुश्क थीं। वो रो नहीं रही थी, वो किसी को देख नहीं रही थी। औरतों ने उसको कई बार रुलाने की कोशिश की थी, उसके चेहरे पे हल्के थप्पड़ मारे थे, लेकिन वो ऐसे बैठी रही जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। उसकी नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थीं। हसन ने उसको देखा था। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया था। हाले को इस तरह देखकर उसका दिल मजीद कटता था। उसकी जान निकल रही थी। वो आहिस्तगी से उसके पास आकर बैठा था। उसको कुछ कहने की बजाय वो चेहरा झुकाए रोता गया, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बंद गईं। हारून उसको देखते हुए आया था और उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ कह रहा था, कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई सब्र की तलकीन। हाले ने एक झटके से हारून का हाथ हसन के कंधे से हटाया था। मेरे भाई को और मुझे तुम्हारे सहारों की ज़रूरत नहीं है हारून शाहिद। वो काटदार लहजे में बोलती हसन को अपने साथ लिपटा गई थी। सहारा मिलते ही हसन फूट फूट कर रोने लग गया था। तुमने कहा था तुम बाबा को लेकर आओगी। तुमने कहा था हाले, तुम नहीं ला सकी। तुम तुम झूठी हो। तुम सब झूठे हो। कोई मुझे मेरा बाप नहीं ला कर दे सका। तुम लोगों के मसले मेरा बाप खा गए। तुम लोगों की दुश्मनियाँ मेरे बाप की जान ले गईं। वो रोते हुए खुद को हाले के हिसार से निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसे हाले नाकाम बनाए हुए थी। तुम सब लोग, तुम सब एक दिन सेटल हो जाओगे, तुम सब स्टेबल हो जाओगे। जुल्म तो मेरे साथ हुआ है हाले, मैं कहाँ जाऊँ? वो चिल्ला नहीं रहा था, उसकी आवाज़ धीमी थी, इतनी कि बस हाले ही सुन सके। वो हजूम में अपनी बहन को बुरा नहीं कह सकता था। इसी वक्त मैयत को उसकी आखिरी आरामगाह तक ले जाने का शोर बुलंद हुआ था। हाले के दिल से जैसे खून रिसने लगा था। हसन बेख्तियार सीधा हुआ था। ये ले जाएंगे हाले, ये बाबा को ले जाएंगे। हम यतीम हो जाएंगे। मैं यतीम हो जाऊंगा। मेरा दिल फट रहा है यार। उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। शाहिद ने उसे कंधों से थाम कर उठाया था। नवाल अब हाले के पास आ गई थी और उसको सीने से लगा लिया था। कुछ भी हो, ये वही बच्ची थी जिसको उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, जिसकी शरारतों से उनका घर गूंजता था, जो हमेशा उनसे हिसाब बेबाक करती थी, जिसकी वजह से उनका बेटा अजियत में था। लेकिन हाले की ये हालत देखकर उनका दिल कट रहा था। तुम रो लो मेरी जान, मेरा बच्चा, दिल हल्का कर लो। वो उसको सीने से लगाए नम आंखों से कह रही थी। हाले जवाब दिए बगैर इसी तरह उनके सीने से लगी रही। उसको देखकर नवाल रोने लगी थी। हाले की नज़रें ज़रा फासले पे खड़े उमर हयात पे जमी थीं। वो अभी अभी आया था, शायद गार्ड से लड़ झगड़ कर। गार्ड अब उसके पीछे आया था। वो सफ़ीर को कुछ बता रहा था, शायद यही कि उमर ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है। वो दोनों अब आमने सामने थे। उमर की आंखें सुर्ख थीं ज़ब्त से, गम से। सफ़ीर की आंखों में गिल्ट सा था, गम से ज़्यादा घबराहट थी। तुम यहाँ से चले जाओ उमर, वरना मैं तुम्हें धक्के मार मार कर निकलवा दूंगा। मैं तुम्हें बड़े पापा की मैयत के करीब ही नहीं फटकने दूंगा। वो उंगली उठाए उसको वार्न करता हुआ बोल रहा था। उमर की आंखों का गुलाबीपन मजीद बढ़ गया था। चेहरा दहक रहा था। वो सफ़ीर के कान के पास झुका था। मेरी अम्मा कहती हैं जब उमर को गुस्सा आया हो तो उसके मुंह मत लगो, और जब वो गम में हो तो उसके करीब भी मत जाओ। इस वक्त मुझ पे दोनों कैफियत तारी हैं, मुझसे दूर रहो। वो बोलकर आगे जाने लगा जब सफ़ीर ने उसकी कोहनी पकड़ ली थी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। उमर ने गहरी सांस भरी थी और दोनों हाथ सफ़ीर के कंधों पे रख लिए थे। सफ़ीर, ये आदमी, ये वो वाहिद आदमी था जो मुझे रोक सकता था, मेरे इरादे बदल सकता था, मेरा जहन तब्दील कर सकता था, मेरा गुस्सा ठंडा कर सकता था, मेरा हाथ पकड़कर मुझे कूल डाउन कर सकता था। और ये आदमी अब मर गया है। उसकी आवाज़ में सर्दपन दर आया था। अब मेरे हाथ आज़ाद हैं। अब मेरे जहन पे कोई पाबंदी नहीं है।
اب میرا غصہ میرے قابو میں بھی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے عمر حیات کو سنوارا ہے، جس نے عمر حیات کو انسان بنایا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد مجھے دوبارہ سے بھیڑیا مت بناؤ۔ آج یا تو میں ان کے جنازے کو کندھا دوں گا یا پھر یہاں سے ایک ایک سلطان کی لاش نکلے گی۔ تم بتا دو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سفیر کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس پہ دو حرف بھیج کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آخری بار تمام گھر والوں کو میت کا آخری دیدار کروایا گیا تھا۔ پورے سلطان منزل میں سسکیوں اور ماتم کی آواز گونج رہی تھی۔ فروا بہت مشکل سے حسینہ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یوسف سلطان کو سکون آور دوا دے کر ان کے کمرے میں سلا دیا گیا تھا۔ حسن نے روتے ہوئے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ ایک طرف ہارون تھا، دوسری طرف سفیر اور تیسری طرف عمر۔ فضا میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجی تھیں۔ کئی عورتوں نے اب بھی حالے کو رلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، بے جان ساکت۔ اس کی روح کھینچی گئی تھی، اس کے دل میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ عشاء کو قضا ہوئے کئی ساعتیں ہو گئی تھیں، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ جنازے کے ساتھ گئے لوگ ذرا دیر قبل ہی لوٹے تھے۔ کچھ دنوں میں سب کی زندگی نارمل ہو جاتی، سوائے ان کے جن کے عزیز ان سے جدا ہوئے تھے۔ حالے اب بھی لون کی گھاس پہ بیٹھی تھی، ایسے کہ ٹانگیں پیڑ سے لگا رکھی تھیں اور چہرہ گھٹنوں پہ گرا رکھا تھا۔ وہ اب تک اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ عمر گھر نہیں آیا تھا، وہ وہیں سے ہسپتال چلا گیا تھا۔ اس کی کچھ چیزیں وہاں باقی تھیں۔ حسینہ غم سے نڈھال تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کئی بار حالے کو اپنے پاس بلایا تھا۔ یوسف سلطان نے ہوش میں آتے ہی اس کا نام لیا تھا، لیکن جیسے اس کو کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مہرماں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا۔ اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی نم تھیں۔ حالے خاموشی سے اس کی گود میں لیٹ گئی تھی، دل کو جیسے قرار سا آیا تھا۔ مہر بھی چپ چاپ سی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ حسن ان کو دیکھ کر ان کے قریب آ گیا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ دوسری طرف سے آ کر مہر کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ اب مہر بیچ میں تھی اور وہ دونوں اس کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپی، یہ سب کیا ہو گیا؟ بابا مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ حسن گلوگیر آواز میں بولا تھا۔ یہی قسمت تھی بیٹا، صبر کرو۔ مہر اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ آپ لوگ بھی بہت عجیب ہیں، میں رو رہا ہوں تو کہتے ہو صبر کرو، اور حالے خاموش ہے تو کہتے ہو رو لو۔ کوئی ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ 3 روز کا سوگ تو دین میں بھی جائز ہے، ہمیں تو 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں سلا کر آیا ہوں، اور صرف ان کو نہیں، میں نے خود کو بھی وہیں سلا دیا۔ جب آپ کا باپ مر جاتا ہے نا تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے۔ میرا غم بہت بڑا ہے بچوں، میں اپنے باپ کو صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا۔ میں ساری رات ان کے پاس تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں ذرا دیر کو گھر آیا تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ نہیں رہا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیسے یقین کر لوں، میں کس کو الزام دوں، میں کہاں جاؤں بچوں، میں کہاں جاؤں؟ وہ آسمان کو دیکھتا گیلی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حسن، کیا ہم جانے والوں کو روک سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے۔ ہم معراج بابا کی کمی پوری نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو تمہارے پاس ہم سب تو ہے نا۔ وہ اس کو بہلا رہی تھی جیسے عام بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ میرے لیے کوئی نہیں ہوگا بچوں، یہ خاندان والے 1-2 سپارے پڑھ کر چلے جائیں گے۔ آپ کی اپنی دنیا ہے، آپ کا شوہر ہے اب۔ یوسف سلطان کے پاس اپنا غم، اپنے پچھتاوے ہیں۔ حالے سلطان کے اپنے گلٹ ہیں۔ سفیر سلطان ساری دنیا سے ناراض ہے۔ شمس چچا کے اپنے مسئلے ہیں۔ اماں کے وظائف مزید لمبے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ حسن سلطان۔ مجھ سے تو سب کچھ لے لیا گیا ہے۔ آپ کا باپ ایک ہی انسان ہوتا ہے، اور جب وہ مر جائے تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے بچوں۔ کوئی میرے لیے نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ حالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی۔ اسی وقت عمر گیٹ سے آتا دکھائی دیا۔ وہ اسی صبح والے حلیے میں تھا، بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں۔ وہ بہت ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ اس کو دیکھ کر حسن تیش سے اٹھا تھا۔ کس کی اجازت سے آئے ہو تم؟ یہاں ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے گور آیا تھا۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔
میں تم سے عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہوں، مجھے آپ کہو بچے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر رہا اور تم مجھ سے تعلقات بنا رہے ہو۔ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ جج صاحب نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا ہوگا، میں اس وقت تمہارے گھر میں مہمان ہوں اور تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے؟ رہی بات تعلق کی تو وہ بن ہی چکا ہے، بہنوئی ہوں تمہارا، یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لو۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہتا حسن کے ساتھ مہر ماں کو بھی چونک آ گیا تھا۔ مہر ماں اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ہالے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اس نے یہ سب کیوں کہا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اسے بس ہالے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا اور اس کے لیے جو کرنا پڑتا وہ کر جاتا۔ حسن کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، اس نے حیرانی سے ہالے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے ہالے؟ تم تم اس کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہو؟ سچ کہہ رہا ہے، آج بابا نے ہم دونوں کا نکاح کروایا ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ تم کیسے کر سکتی ہو یہ؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بغیر کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہو؟ وہ صدمے سے بولا تھا۔ مسٹر عمر، اس وقت آپ یہاں سے جائیں، کچھ دن بعد آئیے گا۔ اس مسئلے کا کوئی سدباب کر لیں گے، اس وقت ہمارا خاندان ایک ٹراما سے گزر رہا ہے، ہمارے گھر کے بڑے کوئی فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتے۔ مہرماں سینے پہ ہاتھ باندھے نرم لہجے میں بولی تھی۔ آپ کے گھر کے سو کالڈ بڑوں کو آج میں دیکھ چکا ہوں، صبح ان کے فیصلے بھی دیکھ چکا ہوں میں، اور میں اپنی بیوی کو آپ کے گھر کے ایسے بڑوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ اس بار میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ ابھی مہر یا حسن کچھ کہتے جب ہالے بول پڑی۔ مجھے جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کا کیا بھروسہ ہے ہالے، بے وقوفی مت کرو۔ ابا کتنی دیر سے تمہیں بلا بلا کر تھک گئے ہیں، اماں غم سے نڈھال ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا نام لیے جا رہی ہیں، اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ مہر برہمی سے بولی تھی۔ آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے، آپ کی اماں نے مجھے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جب ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ مجھے اب کچھ سخت کہنے پہ مجبور نہ کریں اور جانے دیں۔ تو تم سب سے بدلہ لوگی؟ وہ خفگی سے بھویں بھینچے کھڑی تھی۔ پچھتاووں سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہوتا، یوسف سلطان اور حسینہ معراج کو ان کے پچھتاووں میں جینے دیں، میں حال سلطان ہوں، میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی۔ یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا، اب میرا اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں، مجھ سے بھی کوئی تعلق باقی ہے یا نہیں؟ حسن دکھ سے بولا تھا۔ تم اور میں ایک خون ہے حسن، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہمارا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو حالے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، میں اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم مجھے سمجھ سکتے ہو، مجھے سمجھو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تم خود غرض ہو رہی ہو حالے، تم بس اپنا سوچ رہی ہو، تم میرا بھی تو سوچو، بابا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی انا کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اسی لیے تمہیں کہتا ہوں مت جاؤ، میں اکیلا ہو جاؤں گا، اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم، اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حالے کے دل پہ کسی نے پیر رکھا تھا۔ تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا حسن، تم خود بھی نہیں، یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون، یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، اور جب بنیادیں مضبوط ہو تو گھر نہیں ٹوٹتے، تم اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتے، تم ہمارا تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتا حالے، لیکن میں اس خون کو بے حس کر سکتا ہوں، اور اگر ابھی تم نے حسن سلطان کی بے حسی نہیں دیکھی، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حالے کے قدم ذرا دیر کو تھمے تھے، لیکن وہ پھر آگے بڑھ گئی تھی۔ حسن نے زخمی نظروں سے اس کو جاتے دیکھا تھا، حالے نے ایک اجنبی کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، وہ بدگمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔
ہارون شاہد اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا، ایک ٹانگ کو اضطرابی کیفیت میں ہلا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر دیوار میں دے مارے۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر جاتی، جن کو وہ بے دردی سے رگڑتا جاتا تھا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑتی تو اس کو لگتا جیسے یہ ڈریسنگ پہ پڑی ساری چیزیں اس کو کہہ رہی ہوں، آؤ ہارون شاہد، آؤ، پھینکو ہمیں، زمین پہ کرچی کرچی کر دو، ہمیں توڑ دو، سب برباد کر دو۔ سب کچھ ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ ظلم کرو، نکالو اپنے اندر کی آگ۔ وہ جب ان سے نظر ہٹاتا تو کمرے کی دیوار پہ لگا بک شیلف اس پہ ہنستا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا، کیا ہوا ہارون، ہار گئے تم؟ اٹھو، ہم پہ غصہ اتارو، ہم سے غم ہلکا کرو، ہمیں نظر آتش کرو، اٹھو ہارون، پھینکو ہمیں۔ تم ہارے ہوئے انسان ہو، تم کبھی کچھ نہیں کر سکتے ہارون۔ ہم تمہارا غم ہلکا کرنے کا واحد سہارا ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، آؤ ہمیں نیچے پھینکو، ہمیں پھاڑ دو۔ وہ بار بار اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں سے ہلکے ہلکے تھپڑ مارتا۔ کنٹرول ہارون، کنٹرول، تم بہادر ہو، تم اپنی سپر پاور ہو، تم سروائیور ہو۔ کنٹرول، کسی چیز کو نہیں توڑو گے تم، کچھ غلط نہیں کرو گے تم۔ کام ڈاؤن ہارون، کام ڈاؤن، ایزی ہو جاؤ، بالکل ایزی۔ وہ بار بار خود کو تسلی دیتا، دلاسا دیتا، اپنے آنسو رگڑتا، خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ اس کا سینہ جل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے سینے کو مسلتا تھا، ہتھیلی کے مکے بنا بنا کر سینے پہ مارے جاتا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اس کی یہی حالت تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے انٹرکام اٹھایا تھا اور اپنے ملازم کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا تھا۔ عابد، گھر میں کوئی کلرز رکھے ہیں تو لے آؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ سر، گھر پہ تو کوئی کلرز نہیں ہے، میں مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔ ابھی وہ تابیداری سے بولا تھا۔ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے 2 منٹ کے اندر رنگ چاہیے، کچھ بھی کرو، 2 منٹ سے اگر تیسرا منٹ ہو گیا تو میں آج تمہیں مار دوں گا۔ وہ ہرایا تھا۔ سر، میرا کیا قصور ہے، رنگ تو آپ ہی کو پسند نہیں تھے نا؟ وہ 18 سالہ لڑکا رو دینے کو تھا۔ ہارون نے غصہ ضبط کر لیا اور یہاں سے وہاں چکر لگانے لگا۔ اچانک ہارون کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ پورا کا پورا عابد کی طرف مڑا تھا۔ تم تم ایسا کرو، جاؤ ٹوتھ پیسٹ لے کر آؤ مما کے کمرے سے، مجھے اپنے کمرے سے اور گارڈز کے کمروں سے، سب کے ٹوتھ پیسٹ لا کر دو مجھے 5 منٹ کے اندر اندر۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ عابد بھاگتا ہوا گیا تھا اور جب 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں مختلف قسم کے ٹوتھ پیسٹ تھے۔ ہارون نے جلدی سے سب اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے۔ وہ ایزل اور کینوس پہلے ہی سیٹ کر چکا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس کو حالے نے گفٹ کی تھیں۔ اگر کوئی اور اس کو پینٹنگ سے متعلق کوئی چیز دیتا تو وہ اس کو پھینکنے میں 1 منٹ نہ لگاتا، لیکن یہ حالے کا تحفہ تھا۔ اس نے سارے ٹوتھ پیسٹ ایک پلیٹ میں ذرا ذرا کر کے سجائے تھے۔ اس کے پاس پینٹنگ برش تک نہیں تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں پہ ذرا سا پیسٹ اٹھایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے زیر لب پڑھا تھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ایک اسٹروک لگایا تھا۔ وہ رنگ نیلا تھا۔ اس کی آنکھوں نے رنگ پہچان لیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک اور اسٹروک لگایا تھا۔ یہ رنگ سبز تھا، اگلا رنگ سفید تھا، اس سے اگلا رنگ نیلا تھا، اگلا اسٹروک ملٹی کلر تھا۔ ہر رنگ اپنی جگہ پہ آ گیا تھا، ہر رنگ ترتیب پہ تھا۔ ہارون شاہد کی نم آنکھیں چمکنے لگی تھی خوشی سے، تشکر سے۔ وہ اس ایزل اور کینوس کو اسی طرح چھوڑے، رنگ والے ہاتھوں کو بغیر دھوئے اسی جگہ اپنے کمرے کے فرش پہ سجدہ ریز ہو چکا تھا۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ وہ رو رہا تھا، بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر۔ اگر اس سے ہالے لے لی گئی تھی تو اس کو رنگ واپس مل گئے تھے، اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی، سب سے محبوب شوق واپس مل گیا تھا۔ اس سے اگر ہالے سلطان لی گئی تھی تو اس کو ہارون شاہد تھما دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا ٹیلنٹ پا لیا تھا، اس نے خود کو پا لیا تھا۔ خود کو پا لینا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب اس کو کسی اور محبت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو ایک محبت کے مقابلے میں اس سے ذرا کم سہی لیکن ایک ایسی محبت دے دی گئی تھی جو اس کو ہیل کر سکتی تھی، جو ہارون شاہد کا غم ہلکا کر سکتی تھی، جو اس کے جلتے دل پہ
ٹھنڈی پھوار بن کر اس کا دل ٹھنڈا کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تھا اور ایک کے بعد ایک اسٹروک لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے، اس کی انگلیاں جیسے اس کام کی عادی تھیں، اس کا ذہن اس کام کو کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کا واحد ہنر تھا، یہ اس کا محبوب شوق تھا، یہ کام اس کا پہلا عشق تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے پینٹنگ کو آخری ٹچ دیا تھا۔ اس کے کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں، ان کی روشنی پینٹ کیے ہوئے اس چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ وہی چہرہ تھا جو محبت کے قابل تھا، جو قدر کے قابل تھا، جو بے مول نہیں تھا، جس کا دنیا بھر کی خوشی پہ حق تھا، جس کا اداس رہنے پہ بھی حق تھا، جس کا حق تھا کہ اس کو مانا جائے، اس کو سنوارا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ چہرہ کس کا تھا بھلا؟ وہ ہارون شاہد کا چہرہ تھا، مسکراتا ہوا پرسکون چہرہ۔ وہ اپنی گلی کے باہر گلی میں کھڑا تھا، اسٹریٹ پولز کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ فون کان سے لگا رکھا تھا، فون کے اسپیکر سے نفیسہ حیات کی آواز آتی تھی۔ آپ کو آنا چاہیے تھا اماں، وہ آپ کے دوست تھے، آپ دونوں نے ایک بہت اچھا وقت گزارا تھا ساتھ، آج تو آ جاتی۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا، بیٹے میں اسلام آباد میں ہوں، ساری فلائٹس کینسل ہو گئی آج کی، میں گاڑی میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی، میری مجبوری سمجھو۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس نظریں جھکائے اپنے جوگرز کو دیکھتا رہا۔ عمر، بیٹے ہمت کرو، تم اب اکیلے نہیں ہو، تم پہ ذمہ داری ہے، حال حیات کی ذمہ داری، حسن سلطان کی ذمہ داری، تم میرے بیٹے ہو عمر۔ اس طرح تو ہمت نہیں ہارا کرتے تھے، ان کا لہجہ اداس تھا۔ اماں، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، یہ سارا شہر مجھے کھانے کو آتا ہے، میں بھرے جہاں میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں، مجھے اب تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی بہت قریبی چھوڑ کر چلا جائے تو یہی ہوتا ہے عمر۔ 10 سال پہلے میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے، یہ ہیل کر دے گا۔ وہ اب بھی خاموش رہا تھا، نفیسہ نے بات پلٹ دی تھی۔ تم نے کچھ پتا کیا حالے کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ کیسے پتا کروں اماں، صبح اٹھتے ہی یہ سب کچھ ہو گیا، ذرا سی دیر گزری نہیں تھی کہ جج صاحب نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ 5 منٹ بھی مجھے یہ سوچنے کو نہیں ملے کہ حالے میری گاڑی میں آئیں کیسے۔ میں اس سب کو فکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ذرا سا بھی وقت نہیں ہے، میرے دل میں جیسے آگ سی لگی ہے۔ حالے سے بات کرو، اس سے پوچھو، کوئی ہنٹ، کوئی اشارہ، کچھ تو ہوگا جو اسے معلوم ہوگا، جو اس نے نوٹ کیا ہوگا۔ عمر نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ ان کو لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہے، ان کو لگتا ہے اپنے سب سے قیمتی رشتے کو میں اپنے ہاتھوں سے مار چکا ہوں۔ اماں، وہ ہر بات کا الزام مجھے دیتی ہیں اور میں سن لیتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ وہ معراج سلطان کی بیٹی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کا دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان سے زیادہ اذیت میں ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کو الزام دے کر میں بری الذمہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ گلٹ میں ہوں۔ اگر میں حالے کی ضد نہ مانتا تو یہ سب نہ ہوتا، اگر ایک رات میں نہ سوتا تو کون سی قیامت آ جاتی، اگر اس ایک رات میں اپنا فون آف نہیں کرتا تو یہ سب نہ ہوتا، میں اس رات خود غرض نہ ہوتا تو آج جج صاحب زندہ ہوتے۔ اس کا گلٹ ایک بار پھر اود آیا تھا۔ لیکن تم کچھ تو جانتے ہوگے عمر، کوئی انسان، کوئی دھمکی، آخر کس نے قتل کیا معراج کو؟ وہ اب بھی متفکر تھیں۔ عمر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ قتل؟ آپ نے قتل کہا؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں اماں؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ نفیسہ متعجب ہوئی تھی۔ تو کیا تمہیں یہ قدرتی موت لگتی ہے عمر؟ آر یو کڈنگ می؟ ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہی کیوں؟ وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر چکے تھے، جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے، اور اب پلیز یہ مت کہنا کہ بدنامی کا خوف ان کی جان لے گیا۔ ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ، وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو کل رات ہی مر جاتے۔ ذلت آن دا اسپاٹ جان لے لیتی ہے، اگر اس کو 10 منٹ کے لیے جھیل گئے تو ساری زندگی بھی جھیل سکتے ہو۔ تو اب تم عمر حیات، تم مجھے یہ بتاؤ کہ معراج سلطان کی جان کس نے لی؟ ان کی آنکھیں بند تھیں، وہ فینٹیسی ورلڈ میں تھیں، وہ یہ باتیں عمر حیات سے نہیں کر رہی تھی، وہ یہ بات کورٹ میں کھڑے ہو کر وہاں بیٹھے
جج وکلا اور وہاں بیٹھے لوگوں سے کر رہی تھیں۔ عمر شل سا ان کو سنے گیا۔ آپ شور ہیں اماں؟ وہ بدقت بول پایا۔ If Nafisa says it's a murder, then it's a murder. یہ بات میں نہیں کہتی، یہ بات میرے ہر کیس کا ہر جج کہتا تھا۔ میں نے ایک عمر خرچ کی ہے ان کاموں میں، ایسے ہزار قتل میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ سکون سے بول رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہسپتال اسی لیے گیا تھا اماں، لیکن مجھے لگا تھا یہ بس میرے دماغ کا فطور ہے۔ مجھے لگا کہ میری جاب نے مجھے ہر کسی پہ شک کرنا سکھا دیا ہے، لیکن نہیں، میں صحیح تھا اماں۔ میرے اندازے، میرے دل کی گواہی درست تھی۔ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے گا اماں، جس نے بھی یہ کیا ہے میں اس کا کرتا کیا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ حالے سے نرمی سے پیش آنا عمر، اس کا غم بہت بڑا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی تھی۔ عمر گردن اونچی کیے آسمان کو دیکھنے لگا۔ وہ واحد عورت ہے جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا۔ میں خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں اماں۔ وہ جادو کرتی ہے، وہ مجھے ہپناٹائز کر دیتی ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتا آنکھیں بند کیے کہے گیا تھا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ آ کیسے گئی؟ عمر کے ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے گلٹ سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ آخری بار جج صاحب نے ان کو میرے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ وہ نہیں آ سکی اور اب وہ یہاں بس اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے آئی ہیں۔ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائیں گی اور میں ان کو روک نہیں پاؤں گا۔ تم کون ہو؟ نفیسہ نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر چونک اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا نفیسہ اس سے اس کا نام، ذات یا پیشہ نہیں پوچھ رہی۔ وہ اس سے آگے کی بات کر رہی ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے صبح سے لے کر اب تک مجھے سب پتہ ہوتا ہے ایک بار بھی نہیں کہا ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں مان سکتی کہ تم اپنے خاندان کے ایک آدمی کو ہسپتال میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہو۔ تم یاد کرو عمر، تم نے کسی وفادار کو تو وہاں چھوڑا ہوگا۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو جھوٹ نہ بولے، جو چاہ کر بھی جھوٹ نہ بول سکے۔ کیا تم نے ایسا کوئی بھی اس ہسپتال میں نہیں چھوڑا؟ اور اگر نہیں چھوڑا تو یہ وہ عمر نہیں ہے جو میرا بیٹا تھا، جس کو میں نے پالا، جس کی تربیت میں نے کی، جس عمر کو معراج سلطان نے گر سکھائے، جس کو معراج نے دنیا دکھائی۔ اس عمر کو سب پتہ ہوتا تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ تم اس محلے میں نہیں کھڑے ہو عمر، اس فیز سے نکل آؤ۔ تم اس سے کافی آگے نکل آئے ہو، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے وہ سوچیں نکال دو جو تمہیں کمزور کر رہی ہیں۔ حالے کو طاقت بناؤ، کمزوری نہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس کو کمزوری بنایا جائے۔ وہ حالے سلطان ہے بیٹے، وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے۔ تم اس کا مت سوچو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی، تم یہ سوچو عمر کیا کرے گا، حالے کو کہاں لے کر جائے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ حالے صبح کیا کرے گی، تم یہ سوچو کہ عمر حیات صبح تک کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تم فوکس لوز مت کرو بیٹے، گلٹ کو نوچ کر پھینکو اور قدموں پر کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ ہیں اور صبح ہونے میں 6 گھنٹے باقی ہیں۔ تم 6 گھنٹوں میں کیا کر سکتے ہو عمر، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ عمر جیسے ایک خواب سے جاگا تھا۔ اس سیریس حالات میں بھی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، ایک زخمی مسکراہٹ۔ میں سمجھ گیا ہوں اماں، میں جانتا ہوں اب کیا کرنا ہے۔ مجھے چیزیں وہیں سے فکس کرنی ہیں جہاں سے خراب ہوئی تھیں۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے حالے کو کیسے روکنا ہے۔ میں جانتا ہوں وہاں میرے بعد کون آیا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا؟ فون کے اسپیکر سے آواز آئی تھی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو توڑ کر ادا کرتا فون کاٹ چکا تھا۔ وہ اپنی جون میں واپس آ گیا تھا۔ رات ہر گزرتے پل کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حالے عمر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ سارا راستہ ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عمر خاموش تھا، غمزدہ تھا۔ حالے اب تک شوق میں تھی۔ معراج سلطان جا چکے تھے۔ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا دل اور دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ وہ عمر کے گھر کے ایک کمرے میں بیڈ کی پوینتی سے ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی جب عمر ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اس کے پاس آیا۔ ٹرے میں ایک بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اور سینڈوچ رکھا تھا۔ حالے کے قریب ٹرے رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ حالے نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ کھا لیجئے، اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، آپ کا چیک اپ ضروری ہے۔
وہ سپاٹ سے انداز میں بول رہا تھا۔ حالے نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ عمر اس کو دیکھے گیا اور پھر یکدم حالے نے کھولتا ہوا چائے کا مگ عمر کے پیروں پہ اچھال دیا تھا۔ دونوں پیروں پہ چائے گری تھی۔ عمر کے لبوں سے ہلکی سی سی کی آواز نکلی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی تھیں لیکن اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا عمر، میری تکلیف نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب جب تمہیں دیکھتی ہوں دل چاہتا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں، تمہارا سر کاٹ کر چوراہے پہ لٹکا دوں، تمہیں اتنی گولیاں ماروں کہ تمہارا جسم چھلنی ہو جائے، لیکن میں بس نہ کروں۔ دل کرتا ہے تمہیں زہر دے دوں اور پھر تمہیں تڑپتا دیکھوں۔ جی چاہتا ہے تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں۔ تم کیسے انسان ہو عمر؟ تم نے ایک دن میں سب برباد کر دیا، سب کھا گئے تم۔ میں نے تم جیسا آسیب نہیں دیکھا، تم جیسا منحوس انسان نہیں دیکھا کبھی۔ تم میری عزت کھا گئے، میرا خاندان برباد کر دیا، میرے باپ کو مار دیا تم نے، میں نے تمہیں خون دیا تھا۔ عمر تم نے اس کی لاج بھی نہیں رکھی۔ اگر اس رات میں نے کسی کتے کی جان بھی بچائی ہوتی تو وہ بھی تم سے زیادہ وفادار ہوتا۔ تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں آخری دفعہ اپنے باپ کے گلے نہیں لگ سکی۔ یہ گلٹ میرے دل میں برچی کی طرح کھوپ گیا ہے۔ تم ایک دن میں میری ساری دنیا کھا گئے۔ میں کیا کروں عمر، کہاں جاؤں؟ بھرے مجمع میں صفائی دے کر بھی خود کو بے گناہ نہ ثابت کر پانا کیسی اذیت ہے، تمہیں کیا پتا؟ ذرا دیر کو نظروں سے اوجھل ہونے اور واپسی پہ کسی اپنے کی لاش دیکھنا کیسی اذیت ہے، تم کیا جانو؟ میں اگر تمہیں مار بھی دوں تو میں اپنا باپ واپس نہیں لا سکتی۔ اس نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا تھا۔ عمر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پیروں میں اتنی جلن ہو رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ میں سمجھتا ہوں بھرے مجمع میں اپنی صفائی دینا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی سال پہلے کا منظر گھوما تھا۔ محلے کے لوگوں کے درمیان کھڑا چیخ چیخ کر اپنی صفائی دیتا عمر حیات۔ میں محسوس کر سکتا ہوں ذرا سی دیر پہلے کسی اپنے کو زندہ سلامت دیکھنا اور کچھ دیر بعد اس کی لاش دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ڈاکٹر کھڑا تھا۔ دیکھیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ میں سب سمجھتا ہوں، سب محسوس کر سکتا ہوں حالے، لیکن میں آپ کی طرح کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس الزام دینے کو عمر حیات ہے۔ کوئی عمر حیات سے پوچھے وہ کہاں جائے؟ وہ کس کو الزام دے؟ اس کا دکھ کون سنے؟ میں آپ کو اپنی صفائی میں کیا کہوں؟ میرے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی نظر میں، میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی، مجھے آپ کا اعتبار کمانا ہوگا اور میں تبھی کچھ کہوں گا۔ اب عمر حیات آپ سے تب جب بات کرے گا جب اس کی بات کی وقت ہوگی، جب اس کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ آپ کا غم اب تک شوق سے نکل کر گلٹ کے مرحلے میں ہے۔ میرا غم ان سب مراحل سے نکل کر انتقام کے مرحلے میں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حالے، جس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے، میں ان سب کو چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ میں ایک ایک کی روح تک کو ایسی اذیت دوں گا کہ آئندہ کسی کو اس کے خاندان سے جدا کرنے کا سوچ کر بھی ان کی روح کانپ جائے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے گلٹ کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے انتظار کرنا تھا، اس کے گلٹ کے دکھ میں بدلنے کا انتظار۔ وہ چلا گیا تھا۔ پیچھے پچھتاووں کے ناگ تھے جو ذرا ذرا دیر بعد ڈستے تھے۔ کاش میں بابا کے گلے لگ جاتی، کاش میں ان سے ناراض نہ ہوتی، یا پھر ان کو چھوڑ کر جاتی ہی نہ۔ کاش ہم سب کے پاس کوئی ٹائم مشین ہوتی جس کے ذریعے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے۔ کچھ کاش ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ آج کی رات ایسی سیاہ اور تاریک تھی جیسے کسی جنگل کی رات ایسی خاموش تھی جیسی قبروں میں ہوتی ہو، لیکن یہ رات سلطان منزل کے ایک کمرے کے لیے بہت مختلف تھی۔ یہاں کسی کی ساری زندگی کی دعائیں پوری ہوئی تھیں، کسی کی قربانیوں کا بدلہ دیا گیا تھا۔ یہ مہر ماں اور سفیر کا کمرہ تھا۔ وہ سفیر کے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ حالے کو عمر کے ساتھ گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ تب سے لے کر اب تک سفیر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔
اسی وقت کمرے کا لاک باہر سے کھلنے کی آواز آئی۔ سفیر بکھری ہوئی حالت میں اندر داخل ہوا۔ اس کے سیاہ کرتے پہ جا بجا سلوٹیں تھیں، بھورے بال بکھرے ہوئے تھے، بڑی ہوئی شیو اور ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل۔ مہر کو دیکھ کر اس نے بوتل والا ہاتھ پیچھے کیا تھا اور سر جھکائے مہر کے قریب سے گزرتا اپنے بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج مہر کو اس کے پرفیوم کی خوشبو بھی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ سفیر کبھی بھی بغیر پرفیوم کے سوتا تک نہیں تھا۔ اسے خوشبو سے عشق تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد سفیر نے بولنا شروع کیا تھا۔ آئی ایم سوری مہر، میں تمہارے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکا جو تم ڈیزرو کرتی تھی۔ اس دن میری عزت کی خاطر تم نے جو کچھ کیا وہ پرائس لیس تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتا بول رہا تھا۔ مہر نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اٹس اوکے سفیر، میں آپ کو سمجھ سکتی ہوں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ تم فکر مت کرو مہر، میں بہت جلد تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک انچاہے رشتے سے بندھے رہنے کی۔ بس ایک بار حالات نارمل ہو جانے دو۔ مہر کا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا میں نے آزادی مانگی؟ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ سفیر نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کا دل کرے گا آپ مجھ سے شادی کر لیں گے، اور جب دل چاہے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ سفیر، مہرماں کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی مرضی سے آپ سے نکاح کیا ہے، کیونکہ وہ بولتے بولتے رک گئی تھی، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بالآخر اس نے اعتراف کر دیا تھا۔ سفیر حبندقوں کی طرح اس کو دیکھے گیا۔ یہ قید میرے لیے من چاہی ہے، یہ رشتہ میرے لیے آب حیات ہے، آپ میرے لیے عشق ہیں۔ آج یا کل سے نہیں، تب سے جب سے مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، اور اب جب میری ساری دعائیں پوری ہوئی ہیں تب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہی تھی۔ سفیر گہری سانس بھرتا اٹھا تھا۔ مہر، میں اب تک ایک دھوکے سے باہر نہیں آیا، اور ایک صدمے سے بھی۔ حالے کا دھوکا اور بڑے پاپا کی موت، میں ان دونوں چیزوں میں سٹک ہو کر رہ گیا ہوں۔ تمہارے یہ سارے الفاظ میرے لیے کسی ڈائلاگ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑ سکتی تو پھر تمہیں ایک بٹے ہوئے مرد کے ساتھ رہنا ہوگا، ایک ایسا مرد جو اب کبھی اعتبار نہیں کر سکے گا، اور مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تمہیں طلاق چاہیے تو جس دن کو ہوگی دے دوں گا، لیکن میں کم از کم اس لڑکی پہ اعتبار نہیں کر سکتا جس کی بہن میری عزت اور ریپوٹیشن کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ گئی ہو۔ میرے لیے تم دونوں ایک جیسی ہو، خود غرض۔ وہ مہر کے بالکل قریب کھڑا بول رہا تھا، اس کی آنکھیں سرد تھی۔ لیکن اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا حالے کے بھاگ جانے میں میرا ہاتھ تھا، یا میں اس کے کسی عمل میں شامل رہی ہوں؟ وہ گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سفیر اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کھول کر بوتل باہر نکالی۔ اب اس کے انداز میں کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ کچھ دیر قبل وہ اس بوتل کو ایک کزن اور بیوی سے چھپا رہا تھا، اب اس کے سامنے وہ لڑکی تھی جو گوڑے گوڑے اس کے عشق میں ڈوبی تھی۔ اس کے سامنے کون سی جھجک، کیسی حیا؟ مرد اس عورت کے سامنے سب سے زیادہ نڈر ہوتا ہے جو اس سے محبت کرتی ہو، کیونکہ وہ اسے ٹوکتی نہیں، صحیح غلط سے، برے اچھے سے، کیونکہ وہ ڈرتی ہے اپنے محبوب کی ناراضگی سے۔ سفیر جانتا تھا مہر بھی کچھ نہیں کہے گی، سو بوتل اٹھائے اپنے ملحقہ کمرے سے ملحقہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ آج کی رات اس حرام مشروب کے نام پیچھے مہر تھی، اور اس کے لاتعداد دکھ، وہ مل کر بھی اس کو نہ مل سکا۔ مل کر نہ ملنے کی اذیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ عمر اپنے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ یہ عثمان کا کمرہ تھا، جس میں ایک طرف گدا رکھا تھا، اس سے ذرا فاصلے پہ ایک پانی والا کولر، اور ایک کونے میں کپڑوں کی ایک ٹرنک۔ یہی اس کمرے کی کل متاع تھی۔ لیکن اس وقت یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا، لکڑی کی کرسی، وہی کرسی جس پہ عمر بیٹھا تھا۔ عثمان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عثمان، کل گھر سے نکلنے کے بعد تم کہاں کہاں گئے؟ وہ تندہی سے پوچھ رہا تھا۔ سر، میں تو بس سپر مارکیٹ گیا تھا، وہاں سے سامان لیا اور واپس آ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا بی بی صاحبہ کب اور کیسے گاڑی میں آ گئی۔
میں تو کہیں اور رکا بھی نہیں تھا، سر مجھے معاف کر دیں۔ وہ شرمندہ تھا۔ عثمان، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ سامان لے کر گھر سے نکلتے ہو اور واپسی پہ گاڑی میں ایک لڑکی آتی ہے۔ میرا دماغ اب مزید مت گھماؤ اور صاف صاف بتاؤ، وہ لڑکی گاڑی میں کیسے آئی؟ تم راستے میں کہاں رکے، کس سے بات کی، کتنی دیر بات کی اور کیا بات کی؟ تمہیں وزن میں تبدیلی بھی محسوس نہیں ہوئی؟ سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں صرف سپر مارکیٹ گیا تھا۔ گاڑی وہاں کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے میں سامان لایا اور اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ خدا کی قسم سر، میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کریں۔ تم سپر مارکیٹ جانے تک کہیں نہیں رکے، رائٹ؟ مطلب جو بھی ہوا پارکنگ ایریا میں ہوا۔ عثمان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، تو جب تم گاڑی پارک کر کے مارکیٹ گئے تب کیا ہوا؟ ایک ایک سیکنڈ کی تفصیل دو مجھے، اور اگر ایک بھی بات جھوٹ نکلی تو میں آج تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، وہ اس کو انگلی سے وارن کرتا کہہ رہا تھا۔ سر، میں سب سچ ہی بتاتا ہوں، میں گاڑی لاک کر کے مارکیٹ گیا اور پھر میں نے ایک سیکشن سے سارا ڈرائی فروٹ خریدا۔ عمر غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے بعد میں دوسرے سیکشن گیا، وہاں سے میں نے آپ کے صبح کے ناشتے کے لیے سامان خریدے، اور پھر میں تیسرے سیکشن گیا، وہاں میٹ فروزن آئٹمز تھے، اور ایک منٹ، وہ ابھی آگے کچھ بولتا کہ عمر نے اس کو ٹوکا تھا۔ تم فروزن ایٹم کے سیکشن میں کیوں گئے؟ میں نے کبھی اپنے گھر میں باہر کا لایا گوشت نہیں بننے دیا، میں وہی میٹ بنواتا ہوں جس کو میں خود اپنے سامنے بنوا کر لاتا ہوں اور خود پکاتا ہوں، اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو اب عثمان صاحب، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم فروزن آئٹم سیکشن کیوں گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں تپش لیے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ عثمان گڑبڑا گیا تھا، اس نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ وہ سر، دراصل میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، اصل میں عثمان، میں اس وقت تمہاری کسی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی بولو، تم وہاں کیوں گئے؟ عمر جیسے جھلا گیا تھا۔ عثمان فوراً سنبھل گیا تھا۔ سوری سر، اصل میں ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی سر، اس کو گروسری کا پتہ نہیں تھا، میں بس اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ بہت شریف تھا، بہت اچھا لڑکا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو سارا سامان لے کر دیے، اس نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ وہ بہت اچھا تھا سر۔ کیا وہ سارا وقت تمہارے ساتھ تھا؟ اور کیا اس کی موجودگی میں تم نے اپنا والٹ یا کار کی چابی نکالی؟ عمر نے اس کی بات کاٹی تھی اور عثمان کی ٹھوڑی سینے سے آ لگی تھی۔ وہ سر، دراصل میرا والٹ وہ نیچے گر گیا تھا، اس لڑکے نے مجھے اٹھا کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ کہیں چلا گیا تھا، لیکن سر 10 منٹ بعد وہ پھر واپس بھی آ گیا تھا۔ عمر تیز تیز بول رہا تھا۔ والٹ گرا تھا نا، گاڑی کی چابی تو نہیں؟ والٹ سے کیا ملنا تھا اس کو؟ خیر کچھ اور یاد آئے تو بتانا مجھے۔ عمر جانے کو مڑا تھا جب پیچھے سے عثمان کی شرمندہ سی آواز آئی۔ سر، اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ جب میں مارکیٹ کے اندر گیا تھا تب میں نے چابی پینٹ کی سامنے والی جیب میں رکھی تھی، لیکن جب میں وہاں سے نکلا تب چابی میری شرٹ کے سینے والی جیب میں تھی۔ آئی ایم سو سوری سر۔ عمر کرنٹ کھا کر مڑا تھا۔ لعنت ہو تم پہ عثمان، لعنت! وہ تمہیں بیوقوف بنا کر گیا ہے۔ تم کیا ساری زندگی جھک مارتے رہے ہو؟ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے یا نہیں؟ وہ لڑکا تمہاری چابی لے اڑا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ڈوب مرو تم عثمان، ڈوب مرو۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ عمر نے اپنی کن پٹی سہلائی تھی اور عثمان کی جانب مڑا تھا۔ میں اس معاملے کو صبح دیکھوں گا، صبح تک وہ باتیں بھی یاد کرو جو تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوں گی، ورنہ یہاں سے دفع ہو جانا، تمہاری وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے عثمان شرمندہ سا کھڑا رہ گیا۔ تھانے کا ماحول اس وقت بیزار سا تھا۔ نائٹ ڈیوٹی کرتے پولیس افسران کے چہرے تھکے ہوئے سے تھے، کچھ تو باقاعدہ اونگ رہے تھے، کچھ تاش کے پتوں پہ گزارا کر رہے تھے۔ اے ایس آئی نذیر کوفت زدہ سا ایک فیمنسٹ کی ایف آئی آر لکھ رہا تھا۔ اس کا مدعا تھا کہ رات کے 12 بجے بس میں سفر کرتے ہوئے اس کو ایک لڑکے نے بری نظر سے دیکھا اور چھونے کی کوشش کی ہے۔ کافی دیر کئی مغز ماری کے بعد بالآخر نذیر ایف آئی آر کاٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔
ایک نامعلوم افراد پہ، ایک ایسے آدمی پہ جس کی شکل مدعی کو خود بھی یاد نہیں تھی۔ نذیر کا دل تو بس یہی کہنے کو چاہا تھا کہ بی بی اگر اتنا ہی تنگ کر رہا تھا تو بس میں شور مچانا تھا، یہاں آ کر ہمارا وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ لیکن اس کی زبان سلی ہوئی تھی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عورت تھی، اس لیے کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ 10 منٹ بعد وہ عورت سنیپ بنا کر اور ایک دو انسٹا سٹوریز لگانے کے بعد مسرور سی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والا نوجوان اندر آیا تھا۔ وہ ایسے آ رہا تھا جیسے یہ اس کا گھر ہو۔ وہ اب کچھ دیر قبل والے حلیے میں نہیں تھا، اب اس نے نیلی چیک شرٹ کے ساتھ نیلی ہی جینس پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، اندر سے سفید گول گلے والی شرٹ نظر آتی تھی۔ پیروں میں سلیپرز تھے اور ایک دو جگہ چھالے بھی تھے، شاید اس نے اسی وجہ سے سلیپرز پہن رکھے تھے، ورنہ وہ اپنے جوتوں کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ اس کے آتے ہی تمام سپاہی اور افسران کھڑے ہو گئے تھے۔ اونگھنے والوں کو چٹکی مار کر اٹھایا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس چھوٹے سے تھانے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کوئی اس کے لیے کرسی لا رہا تھا تو کوئی ٹیبل صاف کر رہا تھا، کوئی بھاگ کر چائے لینے گیا تو کوئی اس سے اس وقت زحمت اٹھانے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہ اے ایس آئی نذیر کی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ ذرا جلدی میں لگتا تھا۔ نذیر سامنے کھڑا تھا، بادب گھبرایا سا۔ سر آپ حکم کرتے بندہ حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ وہ عمر کے سامنے کھڑا چاپلوسی کی تمام حدوں کو کراس کر رہا تھا۔ عمر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی تھی۔ میرے ساتھ بات کرتے وقت اس طرح کھڑے مت رہا کرو، کرسی لاؤ اور میرے سامنے بیٹھو۔ یہاں جتنی عزت میری ہے اتنی تمہاری بھی ہے، آئندہ میں تمہیں اس طرح کھڑا نہ دیکھوں۔ وہ انگلی اٹھاتا تنبیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ نذیر جزبز سا ہو گیا تھا، پاس پڑی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اب وہ پوری طرح عمر کی طرف متوجہ تھا۔ کل رات جس گونگے کو اٹھا کر لائے تھے وہ کہاں ہے؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک روب تھا، دبدبا سا تھا۔ سائیں کل سے تو 10 گونگوں کو زبان دی ہے، آپ کس والے کی بات کرتے ہو؟ نذیر کی جگہ ایک ادھیڑ عمر کانسٹیبل بولا تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ میں جج صاحب کے کیس والے گونگے کی بات کر رہا ہوں، اور تمہیں میں آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، اس کی آواز نکلنی چاہیے، اگر آواز نہیں نکلتی تو لکھ کر دے، لکھ کر نہیں دیتا تو اپنے پیروں پہ چل کر اس آدمی کے گھر لے کر جائے جس نے اس کو کل ہائر کیا تھا، اور اگر تم میں سے یہ تینوں کام نہیں ہوئے تو خود کو ڈسمس سمجھو، اور اگر وہ آدمی یہ تینوں کام نہیں کرتا تو ہاتھ پیر اور زبان تینوں کاٹ کر پھینک دو، آئی سمجھ؟ وہ اسی ادھیڑ عمر کانسٹیبل کو دیکھتا وارننگ کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہو جائے گا سائیں، آپ فکر نہ کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آج بیوی کا سارا غصہ اسی پہ اترے گا، وہ سوچ کر ہی ہوش ہو گیا تھا۔ اب اس کا رخ نذیر کی طرف تھا۔ اور تم نذیر، تم میرے ساتھ جا رہے ہو، جانتے ہو کیوں؟ جی سر جانتا ہوں، آپ کو معلومات چاہیے ہوں گی، میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں، میں اگر کسی کتیا بچے جنے یا کسی کا بلا بھی مر جائے پہلی خبر مجھے ہی آتی ہے۔ میں اس وقت تمہارے کارنامے سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں نذیر، کل جس اسپتال میں جج صاحب داخل تھے اس کی تفصیلات چاہیے مجھے۔ وہ کوفت زدہ سا تھا۔ جی سر، جیسا آپ کہیں، آدھے گھنٹے تک ہو جائے گا، وہ تابعداری سے بولا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا، باقی سب اس کے ساتھ اٹھے تھے۔ ایک اور بات، کل صبح تک میں معطل ہو جاؤں گا، مجھے یہ سارا کام آج کی رات کرنا ہے، تم سب جاگو گے، آج کی رات کوئی نہیں سوئے گا۔ کوئی چونکا نہیں تھا، اتنا اندازہ تو ان سب کو تھا کہ میڈیا کے سامنے حالے کے اتنے بڑے الزام کے بعد یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اورنگی تھانے کے شبیر کو کال کرو، اس سے کہو میں کچھ نمبرز بھیج رہا ہوں، ان کی ڈیٹیلز چاہیے مجھے، وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتے نذیر سے کہہ رہا تھا۔ اور فرقان سے کہو فہیم مرزا کی 1 مہینے کی رپورٹ مجھے دے، وہ کس سے ملا، کہاں گیا، کتنی دیر گیا، کیوں گیا، اور وہاں کیا کھایا کیا پیا، مجھے سب چاہیے نذیر۔ نذیر ایک چھوٹی سی نوٹ پیڈ پہ سب نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ نذیر عمر کا سب سے خاص آدمی تھا، اسے شہر کے چپے چپے سے واقفیت تھی، شہر کے سارے اشتہاری اور فرار ملزم اس کی جیب میں تھے، وہ عمر کا وفادار تھا، اور اس نے یہ بات کئی دفعہ ثابت بھی کی تھی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، نذیر کے منع کرنے کے باوجود ڈرائیونگ سیٹ عمر نے خود سنبھالی تھی۔ اب وہ سامنے سڑک پہ دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا، ایس ایچ او کو کال کرو، اس سے کہو اپنے بندے اس سیلون بھیجے جہاں جج صاحب کی بیٹی تیار ہونے گئی تھی، اور مجھے وہاں کی وہ فوٹیج چاہیے جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اوکے سر، ہو جائے گا، ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟
جس نے میری نیند حرام کی ہے اسے سکون سے کیسے سونے دے سکتا ہوں؟ ہم اس کی نیند خراب کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی بے لچک تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر بعد نذیر کی آواز گونجی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا نذیر منع کرنے پر بھی پوچھے گا ضرور۔ آپ نے بی بی کو واقعی اغوا کیا تھا کیا؟ جج صاحب سے تو آپ کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، پھر بھلا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے باپ کا نام کیا ہے نذیر؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا۔ سر وحاج علی خان، وہ کچھ حیرت سے بولا تھا۔ عمر نے ابرو اچکائی تھی۔ اچھا، مجھے لگا تم میرے باپ ہو، اس لیے تو مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو۔ آئندہ میرا باپ بننے کی کوشش مت کرنا۔ جتنا بتانا ہے اتنا ہی بتاؤں گا۔ تم مجھ سے باتیں نہیں نکلوا سکتے۔ نذیر گڑبڑا سا گیا تھا۔ خود پہ 2 حرف بھیج کر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں وہ لوگ شہر کے ایک پوش علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ 5 منٹ مزید ڈرائیو کرنے کے بعد وہ امتل ولا کے باہر کھڑے تھے۔ عمر نے گاڑی اس ولا کے بالکل سامنے کھڑی کر دی تھی۔ گاڑی کو گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے دیکھ چوکیدار بھاگتا ہوا آیا تھا۔ سر، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملنا تو تمہارے صاحب سے ہے، لیکن اگر وہ گھر پر نہیں ہے تو مالکن سے ملنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، نذیر دانت نکوستا کہہ رہا تھا۔ عمر نے تنبیہی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کسی عورت کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے۔ نذیر خاموش ہو گیا تھا۔ سکندر شاہ کو بھیجو، بولو عمر حیات آیا ہے۔ عمر اب چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سر، وہ تو 2 دن سے گھر پہ نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ جب آئیں گے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ رٹے رٹائے سبق کی طرح دہرا رہا تھا۔ عمر بغیر کچھ کہے گاڑی تک واپس گیا تھا۔ ونڈو سے ہاتھ اٹھا کر اندر کر کے گاڑی کے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب وہ زور زور سے بغیر رکے ہارن بجائے جا رہا تھا۔ ڈرائیور ہارن کو بند کرنے کے لیے اس کی منت کر رہا تھا۔ قریب 1-2 گھروں سے کھڑکی سے جھانک کر اس کو ملامت بھی کی گئی تھی، لیکن اس نے گویا کان لپیٹ لیے تھے۔ وہ بغیر رکے ہارن بجائے گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں تپش سی بھر گئی تھی۔ گیٹ سے نکلنے والا آدمی کوئی 60 کے ہندسے کو عبور کرنے کے قریب تھا۔ اس نے نیلا سلک کا نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ باہر آیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شرم نہیں آتی گھٹیا لوگوں، کسی کی نیند برباد کرتے ہو؟ وہ آتے ساتھ ہی دھاڑے تھے، لیکن عمر کو سامنے دیکھ کر جیسے خون خشک ہو گیا ہو۔ اس نے واپس جانا چاہا لیکن بے سود۔ اے ایس پی سر، آپ یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ نذیر، ڈالو اس کو گاڑی میں۔ عمر اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا، اور پھر سکندر شاہ کے لاکھ جھٹ پٹانے اور چیخنے پکارنے کا اثر لیے بغیر نذیر ان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا چکا تھا۔ وہ ابھی اور شور کرتے جب نذیر ان کے کان کے پاس جھکا تھا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ شاہ صاحب، ورنہ میرے پاس آپ کی رنگین راتوں کے ثبوت موجود ہیں، اور آپ کی بیوی اور بیٹی کا نمبر بھی۔ نسرین کو جانتے تو ہوں گے آپ، وہی جس کو ڈیفینس میں کوٹھی دے رکھی ہے۔ نذیر ان کے کانوں میں زہر انڈیل کر دور ہٹا تھا۔ سکندر صاحب کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ ان کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ اب وہ جلد از جلد اس صورتحال سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ جس ہسپتال کے آپ مالک ہیں اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور میری ایک چیز رہ گئی ہے آپ کے ہسپتال میں، وہ بھی چاہیے۔ عمر سکون سے بولا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے آپ لوگوں نے اتنی بے ادبی کی ہے میرے ساتھ؟ میں ایک عزت دار آدمی ہوں اے ایس پی۔ میں ابھی ڈی آئی جی صاحب کو کال کروں گا۔ عجیب غنڈہ گردی ہے، اندھیر نگری مچا رکھی ہے آپ نے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے گھرا رہے تھے۔ عمر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نمبر ملایا تھا اور موبائل پیچھے نذیر کو تھما دیا تھا۔ پہلی ہی بیل پہ کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہاں بول بھائی، کسی کی نیند میں ڈوبی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ ڈی آئی جی سر، میں عمر حیات بات کر رہا ہوں۔ عمر نے بیٹھے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ سکندر شاہ نے موبائل نذیر کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ ڈی آئی جی سر، یہ آپ کے اے ایس پی مجھے ڈرا دھمکا کر میرے گھر سے اٹھا کر لائے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے حوالے کروں۔ نہ ان کے پاس کوئی اجازت نامہ ہے اور نہ… وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے جب ان کی بات کاٹی گئی تھی۔ زیادہ بولو مت، فوٹیج دے دو گے تو مر نہیں جاؤ گے تم، اور میں جانتا ہوں سب کچھ۔ کتنا ڈرا دھمکا کر لائے ہوں گے یہ لوگ۔ عمر کو جو کچھ چاہیے دے دو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اور اب رکھ فون، نیند خراب کر دی میری۔ وہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ عمر یار کیا ہے، اب یہ برساتی مینڈگوں سے بھی میں بات کروں؟
وہ اب عمر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عمر نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی تھی۔ سکندر صاحب کا سارا رنگ نچڑ گیا تھا۔ کتنا بھتا دیتا تھا میں اس ڈی آئی جی کو، وہ بس سوچ ہی سکے۔ جی تو شاہ صاحب اور کس سے بات کرنی ہے؟ اگر کہیں تو آئی جی سے بات کروا دوں؟ ان سے بھی اچھی خاصی بات چیت ہے میری۔ ارے آپ کے رنگ کو کیا ہوا؟ دکھ ہوا۔ دیکھیں پولیس والے کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، وہ آپ کا ہر بات میں ساتھ دیں گے، لیکن جب اپنے وردی والے بھائی کی آ گئی نا، تب وہ اپنے گھر والوں کے بھی نہیں ہوتے۔ عمر فخریہ سا کہہ رہا تھا۔ اب آپ بتائیں خاموشی سے ہمارا کام کریں گے یا اور چک چک کرنی ہے؟ دیکھیں آپ کے ہسپتال جاتے ہم فضول بحث کرنی پڑتی ہے ایک ایک سے۔ اب آپ چلیں گے تو کتنی عزت اور احترام سے ہوگا ہمارا کام۔ آپ کو نیکی کا موقع ملے گا اور ہمارا وقت بچے گا، کتنا اچھا ہوگا نا؟ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نذیر اپنے موبائل پہ ساری ڈیٹیلز جمع کر رہا تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، ہسپتال چلیں۔ اب کہ ان کا انداز سپاٹ تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد وہ تینوں لوگ ہسپتال کے سیکیورٹی روم میں بیٹھے صبح نکاح کے بعد والی فوٹیج دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ 1.5 گھنٹے کی فوٹیج غائب تھی۔ جس وقت حالے اور عمر اس سڑک پہ بیٹھے تھے وہ فوٹیج غائب تھی۔ شاہ صاحب 1.5 گھنٹے کی فوٹیج کہاں ہے؟ عمر ان کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے عمر صاحب، میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں، جس طرح آپ زور زبردستی ہمیں یہاں لے آئے ہیں، اسی طرح آج دوپہر بھی کسی نے بالکل اسی طرح 1.5 گھنٹے کی فوٹیج میرے سیکیورٹی چیف سے ڈیلیٹ کروا دی اور اسے آج شام کی فلائٹ سے دبئی بھجوا دیا۔ آپ اب چاہے مجھے مار دیں یا میرے ہسپتال کو آگ لگا دیں، جو سچ ہے سو ہے۔ اس سسٹم میں سروائیو کرنے کے لیے ہم سب کو کافی دفعہ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے پتا تھا آپ چپ نہیں بیٹھیں گے، اسی لیے میں آپ سے چھپتا پھر رہا تھا۔ سکندر شاہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ آپ کا سیکیورٹی چیف فوٹیج ڈیلیٹ کر دیتا ہے، آپ کا ڈاکٹر میری اجازت کے بغیر ہمارے مریض کے کمرے میں کسی کو بھی جانے دے دیتا ہے، آپ کے ہسپتال سے ہماری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے گنڈے ہیں۔ یہ تو کھلم کھلا تضاد ہے شاہ صاحب۔ عمر ان کو دیکھتا اور چپتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ کی چیزیں مسنگ نہیں ہیں عمر صاحب، میں نے آپ کی چیز سنبھال کر رکھی ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کو اتنی فیورز دوں گا۔ میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ایک لڑکے کو اشارہ کیا تھا۔ جج صاحب بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کیا یہ ہے آپ کی مسنگ چیز؟ گو کہ یہ اللیگل ہے، لیکن خیر۔ وہ اس لڑکے کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر اس کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اب ان کی ہاتھ میں ایک ننھا سا کیمرہ تھا۔ عمر بے تاثر چہرے کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں اب بھی متلاشی تھیں، اب بھی اس کی کھوج مکمل نہ ہوئی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا، ان کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا۔ نذیر بھی عمر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ شاہ صاحب، میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کا خاندان بچا سکوں، جس طرح میں اپنا نہیں بچا سکا، لیکن آپ بکاؤ نکلے۔ اب آپ مجھ سے شکایت مت کیجیے گا۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ سے عزت سے بات کی، نرمی سے اپنی چیزیں مانگی، لیکن آپ نے نہیں دی۔ اب آپ خود آئیں گے اور مجھے میری چیز واپس کریں گے۔ میں آپ پہ حالات اتنے تنگ کر دوں گا کہ آپ کو آنا پڑے گا شاہ صاحب۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے سکندر شاہ نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا تھا۔ لعنت ہو تم لوگوں پہ، کس پاگل آدمی کے ساتھ پھنسا دیا ہے مجھے۔ اب نہ یہ خود چین سے بیٹھے گا اور نہ مجھے بیٹھنے دے گا۔ وہ سخت پریشان تھے۔ ذرا دور ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں جھانکو تو عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بار ڈرائیونگ سیٹ پہ نذیر تھا، ساتھ نذیر کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس سیکیورٹی چیف کا نام کیا ہے؟ عبدل۔ ہاں، اس کی فیملی کا پتہ لگاؤ۔ نذیر اور شاہ صاحب کی ساری ویڈیوز ان کی بیٹی اور بیوی کو بھیج دو، کل تک کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی پوسٹ کر دو۔ میرا خاندان نہیں بچے گا تو میں کسی اور کا بھی نہیں رہنے دوں گا۔ سر، بیوی کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ اس کی محبوبہ کو بھیج دیں؟ نذیر چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور پھر موبائل پہ نظر جمائے بولنا شروع کیا تھا۔ باہر والی خود بے وفا ہوتی ہے، اس لیے بے وفائی معاف کر دیتی ہے، لیکن گھر والی، وہ چاہے خود دھوکے باز ہو لیکن اس کو اپنا مرد وفادار چاہیے ہوتا ہے۔ ویڈیو بھیجو اور پھر دیکھو کس طرح ٹوٹتے ہیں خاندان۔ خیر، اپڈیٹس دو مجھے۔ وہ اب بھی موبائل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کسی طرح اس ننھے کیمرے کا سسٹم آن کر رکھا تھا۔ سر، فہیم مرزا 1 مہینے سے سوائے شمس سلطان کے اور کسی سلطان سے نہیں ملا۔
اور فروا سلطان کا کال ریکارڈ چیک کروایا ہے میں نے، لیکن کوئی فہیم مرزا یا کسی ایسے آدمی سے ان کی بات نہیں ہوئی جس کی بنا پہ ان پہ شک کیا جائے۔ سیلون والوں نے ساری فوٹیج بھیج دی ہے، آپ کو ای میل کر دی ہے میں نے، اور وہ عبدل اس کا بھی کچھ کرتا ہوں۔ کوئی دبئی نہیں گیا ہوگا، وہ یہی لالو کھیت میں اس کے کوئی رشتہ داروں کے گھر چھپا بیٹھا ہوگا۔ صبح تک اس کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ سر اور کچھ چاہیے تو بتائیں۔ وہ ساری تفصیل بتا کر اب تابیداری سے پوچھ رہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساری انفارمیشن سچی ہے؟ 100% جھوٹ ہے سر، بک گئے ہیں سارے، یا پھر صحیح جگہ چیک نہیں کر رہے۔ آپ مجھے 2 دن کا وقت دیں، میں سب چیزیں معلوم کر لوں گا۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ فہیم مرزا فروا سلطان سے ملا ہے، کب کہاں کیسے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ملا ہے۔ سیلون والوں نے اتنے آرام سے فوٹیج کیسے دے دی؟ اور عبدل اسے آج کی رات ہی ملنا ہوگا۔ اسے ڈھونڈ لوں گا میں، مجھ پہ اعتبار کریں، وہ یقین دہانی کرا رہا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عمر نے اب سسٹم کو موبائل پہ آن کر لیا تھا۔ گاڑی کو قبرستان کی طرف موڑو، اس نے موبائل سے نظریں ہٹا لی تھی۔ سر اس وقت؟ نذیر تم کیوں آج اپنی موت میرے ہاتھوں لکھوانا چاہتے ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کم بولا کرو۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ اور پھر واقعی قبرستان پہنچنے تک وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہاں پہنچ کر عمر اندر چلا گیا تھا، جبکہ نذیر کو باہر ہی کھڑا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تازہ گیلی مٹی والی قبر کے قریب بیٹھا تھا۔ اس قبر پہ اب تک چڑھائے گئے پھول تازہ تھے۔ عمر آنکھوں میں کرب لیے اس قبر پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ ماموں؟ بڑی دیر بعد اس نے قبر میں سوئے آدمی کو مخاطب کیا تھا۔ آئی مس یو یار، آپ ہوتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا مشکل کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ عمر کو آپ کا بڑا سہارا ہوتا تھا، لیکن اب سب چیزیں میرے ہاتھ سے نکلنے لگی ہیں۔ حسن اور حالے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت مل نہیں رہے، اور آپ سے کیا وعدہ میں نبھا نہیں پا رہا ہوں۔ میں حالے کو کیسے روکوں؟ ان کا غم بہت بڑا ہے، آپ کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اکیلا ہو گیا ہوں، حالے اور حسن کا تو بس باپ مرا ہے، شمس سلطان کا بھائی، یوسف سلطان کا بیٹا، لیکن عمر حیات کا تو باپ، بھائی، دوست، خاندان سب مر گئے ہیں۔ آپ کا جانا میرے لیے سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ہر بار عمر سے ہی کیوں اس کا خاندان چھینا جائے؟ ہر بار فروا کیوں کامیاب ہو؟ اس نے مجھے میرے خاندان سے دور کیا، میری ماں کو اپنی اولاد سے دور کیا، اور آج تو اس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ آپ کی قبر نہیں ہے، یہ عمر حیات کے جذبات کی قبر ہے، اس کے اندر کے انسان کی قبر ہے۔ ان لوگوں نے، پتہ ہے، مجھے آپ کے جنازے سے بھی دور رکھا ہے۔ آپ کا وارث میں بھی تھا، کاش میں نے آپ کی بات مانی ہوتی اور اپنا حق لیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ اس منظر کو بھلا کر 10 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ یہ رات ظالم اور سفاک تھی۔ اس رات عمر نے نفیسہ حیات کو چھوڑا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ کندھے سے لگائے رات کے اس پہر سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ وہ اجنبی نظروں سے بار بار سڑک کے چاروں طرف میں نظر دوڑاتا اور پھر سر کو ہاتھوں میں گرا دیتا۔ اس کو نیند آ رہی تھی، وہ نیند اور بھوک کا بہت کچا تھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں جب اس کے بالکل پاس ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ عمر فوراً الرٹ ہو گیا تھا اور نیند بھگا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک مہربان چہرے والا آدمی باہر آیا تھا۔ عمر چبھتی آنکھوں سے اس کو دیکھے گیا۔ وہ آدمی اب عمر کے قریب آ کر رکا تھا۔ کیا ہوا برخوردار؟ رات کے اس پہر گھر سے باہر اس سڑک پہ بیٹھے ہو؟ نکالے گئے ہو یا بھاگ کر آئے ہو؟ وہ سنجیدگی اور نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں عمر کی آنکھوں سے ملتی تھیں، سنجیدہ اور گہری سی آنکھیں۔ نہ نکالا گیا ہوں اور نہ بھاگا ہوں، میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ چھوڑ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، مطلب باغی ہو؟ پھر تو تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ چلو، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس آدمی کے ساتھ چلا جاؤں گا جس سے ملے ابھی مجھے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے؟ اس کا لہجہ اب مشکوک تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، میں تمہیں لے چلتا ہوں، صلح صفائی کروا دوں گا۔ اس طرح راتوں کو گھر سے باہر نہیں رہتے، وہ اپنائیت سے بولے تھے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیا یتیم ہو؟
हाँ, शायद ऐसा ही है। वो अटका था। शायद क्यों? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? गुफ्तगू अब दिलचस्प होती जा रही थी। मैं यहाँ अपनी पहचान ढूँढने आया हूँ और शायद अपने ख़ानदान को भी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो झुंझला-सा गया था। आज के बाद तुम्हें सब पता होगा, मेरे साथ चलो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए छत भी है और तुम्हारी पहचान ढूँढने के लिए ताल्लुकात भी। यकीन करो, सेफ रहोगे। कराची का सबसे अच्छा आदमी हूँ मैं। आखिर में उनका लहज़ा ज़रा शौक हुआ था। मैं आप पे एतमाद नहीं करता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। मैं अपने दम पे अपना ख़ानदान ढूँढ लूँगा। उसका लहज़ा दो टोक था। ये कराची है बेटा, लोगों का समुंदर रहता है यहाँ। एक दूसरे को कुचल कर धकेल कर आगे बढ़ने की रेस है यहाँ। अगर चाहते हो कि ना धकेले जाओ और ना कुचले जाओ तो मेरे साथ चलो। और किसने कहा तुम्हारी कोई मदद करेगा? मैं तो हरगिज़ नहीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा लिए थे। मैं तुम्हें फ़ेवर दूँगा और बदले में फ़ेवर लूँगा। अब अगर चलना है तो चलो, वरना यहाँ बैठे रह जाओगे। हर कोई मेराज सुल्तान जितना नेक दिल नहीं होता जो तुम्हारे लिए गाड़ी से उतर आए। उमर चंद लम्हे खामोशी से उनको देखता रहा। और कहाँ लेकर जाएंगे आप मुझे? तुमने खुद ही कहा तुम यतीम हो, तो फिर यतीम खाने के अलावा कहाँ लेकर जा सकता हूँ? क्यों ले जाएंगे मुझे? मैं 18 साल का हूँ, यतीम नहीं हूँ, बालिग हूँ, कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ। आपकी खैरात क्यों लूँ? वो तेवरी चढ़ाए बोला था। मैं तुम्हें खैरात भी नहीं दे रहा। जिस तरह यहाँ बैठे खाली सड़क पे पहरा दे रहे हो, इसी तरह मेरे ऑर्फनेज के गेट पे दे दिया करना और कमाई हुई रोटी खाना। उमर हयात ने मशकूक नज़रों से देखा और फिर कंधे ढीले छोड़ दिए। अगर आपने मुझे डॉज देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और आपने मुझसे वादा किया है आप मुझे फ़ेवर देंगे। अगर नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ़ कोर्ट में जाऊँगा। आप मुझे जानते नहीं हैं। वो उनको वार्न करता बोल रहा था। उन्होंने वादा नहीं किया था। वो अल्फ़ाज़ को अपनी मर्ज़ी के मतलब दे रहा था। मेराज ने तंज़िया नज़रों से उसको देखा था। ब्लैकमेलर की औलाद ना हो तो। ओके, सो मिस्टर अब चलें? मेरी बेटी अंदर सो रही है। वो मुसालिहत जू अंदाज़ में बोले थे। उमर बगैर जवाब दिए उनके साथ चलने लगा था। गाड़ी के अंदर बैठते ही मेराज सुल्तान ने एक मैसेज टाइप किया था और उसको जूनियर के नंबर पे भेज दिया था। उमर मुझे मिल गया है, वो मेरे साथ है, फ़िक्र मत करो तुम। उन्होंने मैसेज करके मोबाइल रख दिया था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हेवन की तरफ रवाना थी। पिछली सीट पे बीच में हम मेराज सुल्तान बैठे थे। उनकी दाएं तरफ 12 साल हाले सो रही थी, जिसको उन्होंने अपने सीने से लगाया हुआ था। दूसरी तरफ उमर हयात बैठा था, आंखों में भरी नींद, चेहरे पे बेजारी लिए। अलबत्ता उसने 2 बार नज़र उठाकर 12 साला हाले को देखा था, लेकिन बस रश्क की नज़र से। उसकी नींद कितनी बेफ़िक्र थी। सर, सर, उमर सर। नज़ीर के कंधा हिलाने पर वो होश में आया था। मंज़र बुलबुले की तरह तहलील हुआ था। वो मेहरबान चेहरा अब उसके साथ नहीं था और यही हकीकत थी, बेहद तल्ख़ हकीकत। हाँ, हाँ, बोलो। वो नज़ीर को देख कर बोला था। सर, सुबह होने वाली है, अब चलना चाहिए, अभी बहुत काम रहते हैं। उमर ने आखिरी नज़र उस कब्र को देखा था और उठ खड़ा हुआ था। मैं बहुत जल्द आऊँगा, जब मैं सब फिक्स कर लूँगा, ओके? वो जैसे उनको तसल्ली दे रहा था। सुबह की पो फूटने वाली थी, उसको घर जाना था। अभी वाक़ई बहुत काम बाकी थे।